बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़िज़ जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने यमन के एक बादशाह का जिक्र सुना होगा और उस बादशाह का नाम था अबरा, और उससे रिलेटेड आपने कहानी भी सुनी होगी कि किस तरह उसने माज़अल्लाह काबा को गिराने का जो है वो फैसला किया था। और फिर आपको पता है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से वो अबाबीलों के झुंड आए और उन्होंने तबाह किया। और अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आपको याद होगा कि क्या तुमने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। लेकिन आज जो आपके सामने किस्सा शेयर करना था वो बड़ा ईमान अफरोज़ है और आप यकीनन इसको एंजॉय करेंगे। ये तारीख में है कि 1000 साल पुरानी बात है, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से या नबूवत से या उनकी तबलीग से या उनके आने से 1000 साल पहले, और बाज़ किताबें लिखती हैं 700 साल पहले, बहरहाल सैकड़ों साल पहले का ये किस्सा है। उस वक्त जो यमन का बादशाह था वो था तुब्बा अल अव्वल, यानी ये तुब्बा अल अव्वल के पास 4000 उस वक्त उलमा थे। इसके अलावा तुब्बा अल अव्वल पूरी दुनिया को फतह करता जा रहा था, क्योंकि उसके पास उस वक्त 1,22,000 सवार थे और 1,13,000 वो उसके साथ पैदल फौज थी। तो आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी वॉर मशीन थी तुब्बा अल अव्वल के पास। बहरहाल दुनिया को रौंदता हुआ तुब्बा अल अव्वल वो मक्का आ पहुंचा। जहां से भी वो गुजरता लोग उसकी इज्जत व तकरीम करते, उसके सामने झुकते, उसका अदब करते। यूं करते करते जो है तुब्बा अल अव्वल वो मक्का की पाक जमीन पर वारिद हुआ। लेकिन यहां पे बड़ी अजीब बात हुई। अजीब बात ये हुई कि किसी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई। लिफ्ट मीन कि ना कोई किसी ने उसकी इज्जत और तकरीम की, ना किसी ने उसका इस्तकबाल किया। वो बड़ा हैरान हुआ और उसने जो है वो अपने वजीर आज़म, अमरीस नाम था उसका तारीख में, उसने अमरीस से पूछा कि ये लगते तो बड़े बद्दू से हैं, जाहिल से हैं, लेकिन इन्होंने न किसी ने इस्तकबाल किया, न किसी पर जो है वो रोब पड़ा, इसकी क्या वजह है। तो अमरीस ने इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट दी कि यहां पे एक ऐसा घर है और लोगों का दावा है कि यहां हर साल इतने लोग इकट्ठे होते हैं और बेयक वक्त इतने लोग इकट्ठे होते हैं कि हमें ये 1,32,000 और ये 1,13,000 हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, हम हर वक्त इसका नजारा करते हैं। तो तुब्बा अल अव्वल ने अमरीस से पूछा कि वो घर किसका है। तो बताया गया कि इसके बारे में दावा है, ये लोग कहते हैं, इनके ईमान का हिस्सा है ये कि अल्लाह का घर है और लोग इसका तवाफ करते हैं और इसको मुकद्दस जानते हैं। तुब्बा अल अव्वल ने फौरन इरादा किया कि वो इस घर को वो गिरा देगा माज़अल्लाह, और जितने भी लोग इसको अल्लाह का घर समझते हैं उनको कत्ल कर देगा। ये नियत करते ही कुछ ही देर गुजरी थी कि तुब्बा अल अव्वल के सर में शदीद दर्द उठा। उसके बाद तारीख कहती है कि उसके नाक से, उसके मुंह से और उसके कानों से पहले खून बहने लगा और उसके बाद ऐसा बदबूदार मादा निकला कि जो जितने भी करीबी लोग थे वो दूर दूर हट गए, भाग गए, इतना बदबूदार। इलाज चलता रहा, कोई इफाका न हुआ।
آخرکار امریس نے، جو کہ ان کے پاس اتنی بڑی ٹیم تھی حکیموں کی، اس کے سربراہ کو لایا۔ سربراہ نے سارا جائزہ لیا اور بڑا تاریخی فکرہ کہا۔ اس نے کہا کہ جو مرض ہے وہ آسمانی ہے اور اس کا علاج وہ زمینی کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا اس فکرے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ جو رئیس الاتباع تھا، طبیب تھا سب سے بڑا، اس نے کہا کہ آپ صاف صاف بتائیے کہ آپ نے کوئی برا ارادہ تو نہیں باندھا یہاں پہ آ کے؟ اگر آپ نے کوئی برا ارادہ باندھا ہے تو اس سے سچے دل کے ساتھ توبہ کیجئے۔ اب طبہ الاول وہ ارادہ تو کر چکا تھا کہ وہ خانہ کعبہ بھی گرائے گا معاذ اللہ اور لوگوں کو قتل بھی کرے گا۔ اس نے فوراً دل ہی دل میں پکی توبہ کی، اور جب اس نے توبہ کی کہ میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں، تو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس کا درد بھی ٹھیک ہو گیا، اس کا خون آنا بھی بند ہو گیا، اور وہ جو بدبودار مادہ باہر نکل رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے وہاں سے اپنا سفر شروع کیا اور وہ یثرب کی سرزمین پر، یعنی مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچے۔ جو 4000 علماء تھے ساتھ، 4000 علماء نے یثرب کی مٹی دیکھی، یثرب کی کنکریاں دیکھی، اور پھر احوال سنایا فخر موجودات، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ طبہ الاول کو بتایا۔ اب طبہ الاول نے وہاں پہ ان علماء کو کہا کہ ہم اس پیغمبر کا انتظار کریں گے، اور ان 4000 علماء کو حکم دیا کہ وہ تا حیات یہیں پہ رہیں گے۔ ان کے لیے مکانات بنوائے، 1 سال خود بھی انتظار کیا، لیکن ابھی بہت دیر تھی، لہذا 1 سال بعد طبہ الاول وہ واپس یمن کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس نے اتنی زیادہ مالی امداد دی ان علماء کو، ان کے گھر بنوائے اور ان کو کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں۔ اس نے جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، اس عالم کے گھر کے ساتھ 1-2 منزلہ مکان بنوایا کہ جب آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی تشریف لائیں تو یہ مکان ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ طبہ الاول نے ایک خط تحریر کرایا، اور اس خط میں اس نے تحریر کیا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی یا نہ ہو سکے، لیکن میں آپ کے اللہ کو مانتا ہوں، آپ کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو اللہ پاک کا سچا پیغمبر سمجھتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر آئے گی نازل ہوگی میں اس کو بھی مانتا ہوں، لیکن آپ نے طبہ الاول کو یاد رکھنا ہے، اور کل جب محشر لگے، جب سارے انسان اکٹھے ہوں، تو وہاں پہ آپ نے طبہ الاول کو نہیں بھلانا۔ یہ خط جو ہے سب سے بڑے عالم کے ہاتھ میں دے کر ان کو وہاں پر ہمیشہ کے لیے بسا کر طبہ الاول یمن روانہ ہو گیا۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ابھی 1000 سال اور بعض کتابوں کے مطابق 7000 سال وہ بقایا تھے مدنی آفتاب کے طلوع ہونے میں، وہ 4000 علماء وہاں پہ بس گئے، اور ان کے وہاں بسنے سے مدینہ کی جو آبادی تھی وہ کافی بڑھ گئی۔ پھر ایک روز اعلان ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مدینہ تشریف لا رہے ہیں، یعنی وہ ساری نسلیں گزرتی گئیں ان عالموں کی، اور وہ جو خط طبہ الاول نے لکھ کے دیا تھا جس میں آپ کی رسالت کا اقرار تھا، جس میں اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار تھا، وہ خط جو ہے وہ چلتا رہا۔
وہ 2 منزلہ مکان وہیں پہ قائم رہا۔ موسمی سختیوں نے اسے کبھی کیا کیا لیکن پھر اس کی مرمت ہو جاتی، پھر کھڑا کر دیا جاتا۔ بہرحال وہ خط جو طبہ الاول نے دیا تھا، وہ خط ان علماء کی نسل میں سے پہنچا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کی خاص حفاظت کرے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ دن آ گیا کہ آمنہ کا لال وہ مدینہ کی طرف رواں دواں تھا، اور لوگ رستے صاف کر رہے تھے، لوگ سڑکیں صاف کر رہے تھے، لوگ دف بجا رہے تھے، لوگ رنگ برنگے کھانے پکا رہے تھے کہ آج ہمارے آقا فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب آپ کی اونٹنی دنیا کے اس خوش قسمت ترین شہر میں داخل ہوئی۔ اب لوگوں نے جو ہے وہ جھپٹنا، لڑنا، جھگڑنا شروع کر دیا، بازی لے جانا شروع کر دیا، کوئی اونٹنی کی مہار پکڑے، کوئی اور پکڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ چھوڑ دو، اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، یہ جہاں پہ جا کے بیٹھے گی، رکے گی، وہیں پہ میرا مسکن ہوگا تاکہ تم میں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ طبہ الاول کا وہ 2 منزلہ مکان جو اب حضرت ابو ایوب انصاری کے زیر استعمال تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اونٹنی جا کر اس مکان میں داخل ہوئی اور بیٹھ گئی۔ اور اب لوگوں نے ابو لیلہ کو کہا کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ طبہ الاول کا خط جس کو ہزاروں سال ہو گئے ہیں، وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ہی ابو لیلہ آپ کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے ابو لیلہ، وہ جو طبہ الاول کا خط ہے تمہارے پاس، وہ مجھے دے دو۔ سارے لوگ اور ابو لیلہ حیران رہ گئے اور انہوں نے وہ ہزاروں سال پہلے لکھا ہوا طبہ الاول کا خط وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں دے دیا۔ اور جب آپ نے وہ خط کھولا تو اس خط میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک انتہائی ناچیز طبہ الاول کا خط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ اما بعد، میں آپ کی پہلی امتوں میں سے ہوں، میں آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، میں آپ کے اللہ کے سچا ہونے کا جو ہے وہ یقین کرتا ہوں، میں آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتا ہوں، لیکن جب شفاعت کا موقع آئے آپ نے مجھے نہیں بھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفرین کا لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلا اور آپ نے اس خط پر آفرین کے ڈونگرے برسائے طبہ الاول پہ۔ تو یہ جو انتہائی ایمان افروز جو واقعہ تھا وہ آپ کے سامنے شیئر کیا۔ ایک بات جس کے بانی وہ طبہ الاول تھے وہ یہ کہ جب طبہ الاول 1 سال مدینے میں رہے تو انہوں نے اس دوران مکہ کا بھی چکر لگایا، اور پہلی دفعہ یعنی مکہ میں پہلی دفعہ انہوں نے خانہ کعبہ پر 7 خوبصورت ریشمی غلاف چڑھائے، اور یہ وہ دن تھا جب خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ جاری کیا تھا یمن کے بادشاہ
तुब्बतुल अव्वल ने, जिनके अपने बकौल वो पैगंबर की पहली उम्मतों में से थे। तो आज आपके लिए ये ईमान अफरोज वाक़या कि कई लोग अबू जहल, अबू लाब और कई दूसरे ऐसे जो घरों में मौजूद थे, यानी आप हिदायत देखें ना कि वो घरों में मौजूद थे, उनके सामने आपका बचपन गुजरा, उनके सामने आपकी जवानी गुजरी, लेकिन कितने बदबख्त थे वो लोग और कितना कामरान था, कितना खुशबख्त था वो तुब्बतुल अव्वल जो है वो 10,000 साल पहले या 7,000 साल पहले जो आया यसरब में, जिसने मिट्टी की खुशबू महसूस की, जिसने कंकरियों की बनावट मशहूर की, जिसने वहाँ पे 4,000 उलमा को छोड़ा और फिर उन उलमा की नस्ल से, ये तो बड़ा मशहूर वाक़या है कि आपकी ऊँटनी हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने या घर के अंदर बैठी थी। ये हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये उन 4,000 उलमा की औलाद में से थे जिनको तुब्बतुल अव्वल छोड़ गया था और सबसे बड़े आलिम के हाथ में अपना लिखा हुआ खत दे गया था कि जब कभी आप तशरीफ लाएं तो ये खत उनकी खिदमत में पेश किया जाए। तुम लोगों के होते हुए आ जाएं तो ठीक है, तुम लोगों के होते हुए ना आए तो ये खत नस्लों तक मुंतकिल करते रहना है। ये 2 मंजिला मकान नस्लों तक बरकरार रखना है और ये खत आकाए नामदार के हाथ में देना है और ये 2 मंजिला मकान ये उनकी मंजिल ठहरेगा। और फिर उसी तरह हुआ। डॉट कनेक्टिंग आपने खुद कर लेनी है कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है, वो मकान कायम रहा। उस नस्ल में से हज़रत अबू अयूब अंसारी पैदा हुए, उनके घर पर आपकी ऊँटनी जो है वो बैठी। तो हम सलाम अकीदत जो है वो पेश करते हैं तुब्बतुल अव्वल जो बादशाह थे मिस्र के। मैं एक दफ़ा फिर उनका तलफ़ुज़ देख लूँ कि इतनी बड़ी जो है वो पर्सनैलिटी थी। तो उनका नाम जो है वो जी तुब्बतुल अव्वल, ते बे है और तुब्बतुल अव्वल, ये इनका नाम था और ये यमन के बादशाह थे। जी ये किस्सा आपके साथ, चूँकि वैसे भी रमज़ान है और हमारी जो ये वीलॉग है इसका फॉर्मेट भी यही है कि हम माजी में लाजमी झांकते हैं। एक किस्सा होता है, एक पाकिस्तानी सियासत का सुबह वाला वीलॉग देख ले, मैंने फातिमा जनाह के बारे में 26 दिलचस्प हक़ाइक़ बताए और अभी आपको तुब्बतुल अव्वल का जो है वो किस्सा सुनाया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आए तो आपने कमेंट्स में लाजमी मेरे लिए दुआ लिखनी है। और ये भी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि अपने हम ख्यालों से, जिनका मेरी गुफ्तगू से दिल न दुखे, दिल आज़ारी न हो, अपने प्यारों से, अपने साथियों से वो सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और शेयर करवाएं। तो मैं इसलिए आपके ताउन का जो है वो मशकूर भी हूं, क्योंकि ये सारी रौनक आपकी वजह से है। अब आते हैं जी कुत खाने पे। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सुबह का मैंने आपको भी जिस तरह कहा कि लाजमी आपने वीलॉग देखना है जो मैंने मोहतरमा फातिमा जनाह पे किया, और आप उस वक्त देखें 60 की दहाई में, 70 की दहाई में कि ये सियासत क्या कर रही थी, ये जर्नैल क्या कर रहे थे। कैद आदम की बहन के बारे में जुल्फ़कार अली भुट्टो क्या कहता फिर रहा था, फील्ड मार्शल अयूब खान क्या कहता फिर रहा था। तो यानी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई खैर खा, यकीन करें कि उंगलियों पे गिने जा सकते हैं कि कोई इस मुल्क का खैर खा हो, कोई इस कौम का खैर खा हो। यानी जिस शख्स ने इतना बड़ा मुल्क बना के दिया उसकी सगी बहन के साथ, यानी हम मुआशरे में देखते हैं
ہم اتنے بڑے لوگ بھی نہیں ہیں، اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، جو ہماری ماں کی سہیلی ہوتی ہے ہم اس کو ماں سمجھتے ہیں، جو ہمارے باپ کا دوست ہوتا ہے ہم اس کو باپ سمجھتے ہیں، چاچا سمجھتے ہیں، جو ہمارے دادا کا دوست ہوتا ہے ہم اس کو دادا کہتے ہیں کہ ہمارے دادا کا دوست تھا۔ یعنی کتنے پیارے یہ رشتے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے، جس شخص نے اتنا بڑا ملک بنا کے دیا، اس کی بہن کے ساتھ یہاں کے جرنیلوں نے کیا کیا، یہاں کے بھٹو جیسے سیاستدانوں نے کیا کیا، ان کے بارے میں کون سی زبان استعمال کی، اس سے پہلے والا ویلاگ آپ نے لازمی سننا ہے، آپ کی آنکھیں کھولے گا۔ تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں، ویسے ہم جو ہے نا وہ ٹک ٹاک اور جو ہے نا وہ فضول جو کچھ، وہ ایک میرا دوست کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں مغل بادشاہ ہزاروں روپے خرچ کر کے دیکھتے تھے وہ آج ہم روزانہ ٹک ٹاک پہ سینکڑوں کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ تو اپنے وقت کو وہ تبلیغیوں کے بقول تھوڑا سا قیمتی بنایا کریں۔ یہاں سے انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے، میری بلکہ امید ہے، دعویٰ تو نہیں ہے، کہ آپ کو کچھ نہ کچھ لازمی ملے گا۔ خان لیاقت علی خان کے دور میں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، میرے ذہن میں اب نام نہیں آ رہا، اگر آپ گوگل کر کے نام نکال لیں تو خان لیاقت علی خان نے ملاقات کی درخواست کی تھی چیف جسٹس سے، لیکن اس وقت چیف جسٹس کے پاس حکومت کا کوئی مائنر سا کیس لگا ہوا تھا، اور چیف جسٹس نے ملنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا خان لیاقت علی خان کو کہ آپ لوگوں کا کیس میرے پاس لگا ہوا ہے، تو میں آپ سے ملوں گا تو لوگوں میں کیا تاثر جائے گا۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے ان کی 2 نمبری کے ہیں، یعنی اس نظام کا بینیفیشری کون ہے؟ شہباز شریف کیوں وزیر اعظم بنا ہے؟ فارم 47 پہ۔ شہباز شریف کیوں وزیر اعظم بنا ہے؟ الیکشن میں دھاندلی پہ۔ شہباز شریف کیوں وزیر اعظم بنا ہے؟ الیکشن پہ، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے پہ۔ یہ باتیں قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں پتا؟ قاضی فائز عیسیٰ چاند پہ رہتے ہیں یا سورج پہ رہتے ہیں؟ اور ان کے ساتھ جو جسٹس منصور علی شاہ بیٹھے تھے، تو جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنا ہے؟ اس کے ساتھ جو وزیر قانون بیٹھا ہے وہ کس طرح دلالی کرتا ہے وکیلوں کی اور ججوں کی، آدم نذیر تارڑ، ان کو نہیں پتا۔ لیکن وہ بینیفیشری، یعنی 6 ججوں نے خط لکھا۔ اب ان 6 ججوں کی چارج شیٹ کس کے خلاف ہے؟ حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف، کہ ہم پہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ اگر ادارے دباؤ ڈالتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ حکومت کو، کیونکہ وہ جو فیصلے ہیں جو لکھے گئے یا لکھوائے گئے وہ عمران خان کے خلاف گئے، اور عمران خان کے خلاف لکھا ہوا ہر فیصلہ وہ حکومت کے حق میں گیا۔ رات کو 12 بجے تک جو ہے وہ سماعتیں انہی اسلام آباد کے ججوں نے کروائیں اڈیالہ جیل میں۔ عمران خان توشہ خانہ میں قید، عمران خان سائفر میں قید، عمران خان عدت میں قید، 30 سال سے زیادہ سزا سنا دی 5 دنوں میں۔ فیصلے کون کروا رہا تھا؟ 6 ججوں کے بقول، جو انہوں نے خط لکھا۔ کسی کا بہنوئی گواہ ہو رہا ہے، کسی کے دوست کو اپروچ کیا جا رہا ہے، کسی کے رشتہ دار کو اپروچ کیا جا رہا ہے، کسی کے ماسٹر بیڈ روم میں کیمرہ اور USB لگی ہوئی ہے۔ او خدا تم لوگوں کو غرق کرے کہ اپنی جو ہے نا بیوی کے ساتھ اور اس کے بیڈ روم میں، ذاتی بیڈ روم میں تم لوگوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، تم لوگوں نے آڈیو ویڈیو سسٹم لگایا ہوا ہے۔ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ اس طرح انصاف ہوتا ہے؟ تو ان ججوں نے شکایت کی، اور قاضی نے، یعنی جو بینیفیشری ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ ان سب چیزوں کا فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ جس سے ملاقات کی قاضی صاحب نے، اس کو فائدہ ہوا۔ بلہ چھیننے کا فائدہ کس کو ہوا؟ لیول پلینگ فیلڈ چھیننے کا فائدہ کس کو ہوا؟ پارٹی توڑنے کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کے علاوہ خواتین کی مخصوص نشستیں نہ دینے کا فائدہ کس کو ہوا؟ کمپین نہ کرنے دینا، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ جلسوں پر پابندی لگانا، کس کو فائدہ ہوا؟ ہزاروں ایکٹیو کارکنوں کو گرفتار اور ان پر تشدد کرنا، کس کو فائدہ ہوا؟ سارا شہباز شریف کو فائدہ ہوا۔ شہباز شریف تو ہے ہی 2 نمبر وزیر اعظم، شہباز شریف تو ہے ہی نقلی وزیر اعظم، شہباز شریف تو ہے ہی فارم 47 کا وزیر اعظم، شہباز شریف تو ہے ہی ہارا ہوا۔ آج حلقے کھول لیں، اس کا بڑا بھائی بھی ہارا ہوا ہے، اس کی بھتیجی بھی ہاری ہوئی ہے، اس کا بیٹا بھی ہارا ہوا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کس منہ سے اس کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں؟ ملاقات تو بنتی تھی متاثرہ فریق سے، کہ وہ متاثرہ فریق سے ملاقات کرتے،
کہ یہ جج کہہ رہے ہیں ہم پہ دباؤ تھا, نچلی عدالتوں پہ دباؤ تھا, جن کے انچارج عامر فاروق صاحب ہیں, لہٰذا ہم نے عمران خان کے خلاف فیصلے دیے. یعنی متاثر تو وہ ہیں, ان کو بلانا تھا. اس کو کدھر پالشیوں کو بلا لیا آپ نے, جو کہتا ہے کہ میں 17 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں, میں استنجا بہت زبردست کراتا ہوں, میں چاٹتا بہت زبردست ہوں, میں بوٹ بہت زبردست چمکاتا ہوں کہ اس میں شکل نظر آتی ہے. اس پالشیوں کو بلوانا تھا کہ متاثرہ فریق کو بلوانا تھا, لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. اور اب اس میں سے نکلا کیا ہے, کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا کمیشن, وہ ایک رکنی کمیشن بنایا جائے گا. یہاں اس ملک میں کتنے کمیشن بنے جی؟ کدھر گیا وہ حمود الرحمان کمیشن؟ کس کو فکس کیا گیا؟ بھٹو کا کیا کردار تھا؟ یایا کا کیا کردار تھا؟ جنرل رؤف فرمان کا کیا کردار تھا؟ مجیب الرحمان کا کیا کردار تھا؟ کس کو فکس کیا؟ کہ وہ کدھر گیا ایبٹ آباد کمیشن؟ جسٹس جاوید اقبال والا. امریکنز آئے, اسامہ بن لادن کو فکس کیا, مزے سے وسکیاں پیتے واپس پہنچ گئے, اور اگلے دن یہ جو پھر صدر بن گیا 10%, اس نے مبارکباد دی اوباما اور ہیلی کلنٹن کو. وہ بھی بنا تھا ایبٹ آباد کمیشن, وہ کدھر گیا؟ یہ اگر آپ نے جس چیز کو دبانا ہے تو آپ اس پہ کمیشن بنا دیں. اور پھر شہباز شریف کی حکومت کا کمیشن. یار یہ جو ہے نا وہ جنہوں نے چوری کی ہے, جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے, اب ان سے جو ہے نا وہ انصاف کروائیں. اب وہی کمیشن بنائیں گے, اور بھوکے کتوں کے سامنے ان 6 ججوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. ان 6 ججوں نے یعنی وہ درخواست کی کہ ہمیں بچایا جائے, ہمیں بھیڑیوں سے بچایا جائے, ہمیں بولی کتوں سے بچایا جائے, ہمیں اس خون آشام نظام سے بچایا جائے, ہماری زندگی کی پرائیویسی بچائی جائے, ہماری عزت بچائی جائے, ہماری غیرت بچائی جائے. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بجائے کچھ ایکشن لینے کے, بجائے فل کورٹ جو ہے نا وہ بٹھانے کے, بجائے سو موٹو ایکشن لینے کے, ملاقات ہو رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب. جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی آج ایکسپوز ہوئے ہیں. اور شہباز شریف پالشیا جو کہتا ہے میں 17 سال سے کہ 20 سال سے ان کا پالتو ہوں, میں بڑا اچھا جو ہے ان کے احکامات مانتا ہوں. اور بقول لین جنرل باجوہ کہ یہ بڑا مزیدار آدمی ہے, اس کو ماں کی گالیاں دو, اس کو بہن کی گالیاں دو, اس کو مرغا بنواؤ, اس کے پچھواڑے پہ جو ہے نا وہ مارو, جوتے مارو, یہ آگے سے ہنستا رہتا ہے, بڑا شاندار آدمی ہے. تو بہرحال ان 6 ججز کو بھوکے کتوں کے سامنے بالکل ایسے ہی ہے کہ 1 کلو زبردست اور خالص دودھ آپ ایک برتن میں رکھیں, اور ایک موٹا تازہ بلہ جو ہے تگڑا وہ اس کی حفاظت پہ آپ بٹھا دیں کہ بیٹا اس کی جو ہے نا آپ نے حفاظت کرنی ہے. تو 1 گھنٹے بعد آ کر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح اس بلے نے وہ دودھ کی حفاظت کی ہے. بہرحال ان 6 ججز کے ساتھ ہمدردی ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 6 ججز وہ پاکستان کی تاریخ میں امر ہو گئے. ان کی جو ہے نا نوکری پہ لعنت, پنشنوں پہ لعنت اور مراد پہ لعنت, لیکن جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے, انہوں نے یقین کریں کہ بالکل کربلا یاد کرا دی کہ ٹھیک ہے جی یزید بھی جیت گیا تھا, یہ بھی جیت جائیں گے, یہ سارا ملبہ انہی ججوں پہ ڈال دیں گے. کب تک, کب تک, یعنی کب تک یہ کریں گے؟ اور پھر جو ہے وہ کسی کے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں, کسی سے اتنی بدبو آتی ہے کہ گھر والے بھی قریب نہیں جاتے. یہ کرتے رہیں, کب تک یہ کریں گے؟ آج کسی وکیل نے کہا ہے نا کہ جی آپ کب تک بیٹھے رہیں گے, اب کب تک جو ہے نا وہ اپنا حق نہیں لیں گے؟ تو یہ کرتے رہیں. بہرحال جی جن کو فائدہ ہوا, جو بینیفیشری تھے, انہی سے ملاقاتیں اور اسی اطار کے لونڈے سے دوائی لے رہے ہیں قاضی صاحب. بہرحال قاضی صاحب بادشاہ ہیں, یہاں ہر کوئی بادشاہ ہے, یہاں ایس ایچ او بادشاہ ہے, اے ایس آئی بادشاہ ہے, وزیر داخلہ بادشاہ ہے, وزیر اعظم بادشاہ ہے, قاضی فائز عیسیٰ بادشاہ ہے, عامر فاروق بادشاہ ہے. تو یہاں پہ بادشاہتی نافذ کر دیں. یہ فراڈ جمہوریت, یہ فاشا جمہوریت, یہ بد کردار جمہوریت اور یہ رکھیل جمہوریت یہ اپنے پاس رکھیں. علی امین گنڈا پور پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, ہونی بھی چاہیے. مولا علی نے فرمایا تھا جب کسی بندے کو
جو ہے وہ مقام ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، تو وہ بدل نہیں جاتا بلکہ وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلیت پہ آ جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے آج جس طرح گلے لگایا ہے عبید اللہ ابن زیاد محسن نقوی کو، اس پہ بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اگر ملنا بھی تھا، سرکاری مجبوری بھی تھی، تو اتنے تپاک سے اور اتنے کھلکھلا کر ملنا۔ علی امین گنڈا پور کو ذرا بھی عالیہ حمزہ یاد نہیں آئی، ذرا بھی ذل شاہ یاد نہیں آیا، ذرا بھی صنم جاوید یاد نہیں آئی، اور وہ زمان پارک پہ حملہ یاد نہیں آیا۔ کہا جا رہا ہے کہ جب محسن نقوی نے زمان پارک پہ حملہ کیا تو اسی وقت محسن نقوی کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ یہ بندہ آئندہ سے ہمارا سب سے بڑا ٹاؤٹ ہوگا، یہ بندہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہوگا، کیونکہ اس نے عمران خان کے گھر میں خواتین ہونے کے باوجود اس پہ حملہ کیا، اس کا گیٹ گرایا، اس کی دیواریں گرائیں، اس کے باہر جو بچے بیٹھے تھے، بچیاں تھیں، ان پہ آنسو گیس جو ہے نا وہ کروائی، ڈنڈے مروائے، اور وہاں پہ جو ہے نا شیل برسوائے اسی محسن نقوی نے۔ ورنہ اور محسن نقوی میں کیا کمال ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ 25 کروڑ میں سے یہ محسن نقوی کو کون سی سرخاب کے پر لگے ہیں؟ سوائے پی ٹی آئی کو فکس کرنے کے، سوائے پی ٹی آئی پہ ظلم ڈھانے کے۔ وہ رے کی جو ہے نا وہ جائیداد کیوں وعدہ کیا گیا تھا عمر ابن سعد کے ساتھ؟ عمر ابن سعد کے ساتھ یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ تم حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک لے آؤ، تمہیں رے کی زمین دیں گے، جو اس وقت اس علاقے کی سب سے زرخیز زمین تھی۔ تو عمر بن سعد نے وہ سر لے کے گیا، اور پھر اس کے مقدر میں رے کسی کے بھی مقدر میں نہیں تھی، رے ادھر ہی سر کھا رہی ہے، اور وہ اپنی موت آپ مر گئے، ان کی قبروں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ محسن نقوی کو کن خدمات کے سلسلے میں انعام ملتے جا رہے ہیں؟ چیئرمین پی سی بی، پھر وزیر داخلہ، اب سینیٹر، کس؟ یہی جو اس نے ظلم کیے ہیں عورتوں پہ، بچوں پہ، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ مردوں پہ جو ایف آئی آریں کاٹیں، جو عمران خان پہ ظلم کیا، جو اس کے گھر پہ حملے کروائے، یہ سارے جو ہے نا، جس طرح میں نے آپ کو عمر بن سعد کا بتایا کہ حسین کا سر لے آؤ اور رے کی جو ہے نا وہ جاگیر لے جاؤ۔ تو محسن نقوی کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو فکس کر دو، الیکشن جو ہے نا الیکشن سے پہلے توڑ دو، الیکشن نہ لڑنے دو، جلسہ نہ ہونے دو، میٹنگ نہ ہونے دو، پرچم باہر نہ نکلے، سٹیکر کوئی نہ لگائے، جو لگائے اس کو پکڑ لو، اس پہ دہشت گردی کے مقدمے کاٹو۔ بہرحال علی امین گنڈا پور کو اتنی خوشگوار ملاقات، مجھے تو لگا کہ وہ امجد اسلام امجد سے ملاقات کر رہے ہیں، یا وہ احمد فراز سے ملاقات کر رہے ہیں، یا وہ احمد جو ہے نا وہ مشتاق یوسفی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اتنے بدبودار شخص کو گلے لگانا اور پھر خوش گپیاں، ویری سیڈ اور ویری سیڈ۔ اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں ونڈونی توفیق عطا فرماوے۔ کوئی ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کومنٹس میرے کو برداشت کرو نا، بہت بہت شکریہ۔